हेलो फ्रेंड्स। इब्ने सफ़ी की जासूसी दुनिया सीरीज़ की नावल खौफनाक इमारत। नावल शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सूट पहन लेने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। ओ फिर वही छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ टाइयाँ ही गलत आने लगी है, वह बड़बड़ाता रहा। लाहौल विला कुव्वत नहीं बांधता, यह कहकर उसने झटका जो मारा न सिर्फ टाई की गांठ फिसलती हुई उसकी गर्दन से जा लगी बल्कि इतनी तंग हो गई कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। बख 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 ही उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाज़ें निकलने लगी। वह फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चीखा, अरे मरा, बचाओ सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वह कुछ समझा ही नहीं कि क्यों इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी टांगे पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? नौकर भर्राई हुई आवाज़ में बोला। सरकार के बच्चे, मैं मर रहा हूँ। अरे लेकिन मगर इमरान दांत पीसते हुए बोला। अबे ढीली कर। क्या ढीली करूँ? नौकर ने हैरान होकर पूछा। अपने बाप की कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा तो ठीक से बताते क्यों नहीं? नौकर भी झुंझला गया। अच्छा बे, तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मैं यानी इमरान एसएससी पीएचडी क्या गलत बता रहा हूँ? अरे कमबख्त, इसे उर्दू में इसके इस्तारा और अंग्रेज़ी में मेटाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो उसकी नज़र टाई पर पड़ी जिसकी गांठ गर्दन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और नसें उभरी हुई थी। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। दिन में कई बार इसे इस किस्म की हिमाकतों का सामना करना पड़ता था। उसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं गलत कह रहा था तो यह बात कई समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला। गलती हुई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक सोफे में गिरकर उसे घूरता हुआ बोला। नौकर सिर खुजलाने लगा। जुए है क्या तुम्हारे सर पर? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहे हो? यूं ही। जाहिल गवार, खामखा हरकतें करके एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। यूंग साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने कहा। नौकर ने नहीं में सिर हिला दिया। यूंग के हिज्जे जानते हो? नहीं साहब। नौकर उकता कर बोला। अच्छा याद कर लो, JUNG, यूंग। बहुत जाहिल इसे जंग पढ़ते हैं और कुछ जुंग। इन्हें काबिलियत का हैजा हो जाता है, वो जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में ज की आवाज़ देता है, मगर यूंग फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्गा खाइएगा या तीतर? नौकर ने पूछा। आधा तीतर आधा बटेर, इमरान झल्लाकर बोला। हाँ तो मैं कह रहा था। वो खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए, नौकर ने संजीदगी से कहा। आप? नौकर कुछ सोचता हुआ बोला। आप मेरे लिए एक सलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहे थे, 20,000 का लट्ठा और कमीज के लिए बोस्की। गुड, बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद न दिलाते रहो तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं टाई बांध दूं सरकार? नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते वक्त बड़बड़ाता जा रहा था। 20,000 का लट्ठा और कमीज के लिए बोस्की, कहिए तो लिख दूं? बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज़ के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीटकर उसकी तरह बढ़ा दिया। यूं नहीं, इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला। इसे यहाँ पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से कागज़ उसके सीने पर लगा दिया। अब याद रहेगा, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी करके वह ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहाँ 3 लड़कियां बैठी थी। वाह इमरान भाई, इनमें से एक बोली। खूब इंतज़ार करवाया। कपड़े पहनने में इतनी देर लगाते हैं। तो क्या आप लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी? क्यों, क्या आपने 1 घंटा पहले पिक्चर चलने का वादा नहीं किया था? पिक्चर चलने का? मुझे तो याद नहीं। मैं तो सुलेमान के लिए। इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला। यह क्या? एक लड़की करीब आकर आगे की तरफ झुकती हुई बोली। 20,000 का लट्ठा? यह क्या? इसका मतलब? फिर वह बेतहाशा हंसने लगी।
عمران کی بہن سریا نے بھی اٹھ کر دیکھا لیکن تیسری بیٹھی رہی۔ وہ شاید سریا کی کوئی نئی سہیلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سریا نے پوچھا۔ سلیمان کے لیے سلوار قمیص کا کپڑا لینے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ بڑی مصیبت ہے، عمران گردن جھٹک کر بولا۔ تمہیں سچا سمجھوں یا سلیمان کو؟ اسی کمینے کو سچا سمجھیے، میں کون ہوتی ہوں؟ سریا نے کہا۔ اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی، اکیلے ہی چلتے ہیں، آپ ساتھ چلیں گے بھی تو شرمندگی ہی ہوگی، کر بیٹھیں گے کوئی حماقت۔ ذرا دیکھیے آپ لوگ، عمران آن عصمت بنا کر درد بھری آواز میں بولا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے احمق سمجھتی ہے۔ سریا، میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ کسی وقت جب بھی ٹائل غلط بن گئی اور بیچارے سلیمان کو کچھ نہ کہو، وہ میرا محسن ہے، مجھ پر احسان کرنے والا، اس نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سریا کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹائی غلط بن گئی تھی، عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ جمیلہ ہنسنے لگی لیکن سریا جلی بھنی بیٹھی رہی۔ اس کی نئی سہیلی حیرت سے اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو میں پکچر چلنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا، لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ اور کیا، میں تو ہر کسنے جاؤں گی، سریا نے کہا۔ نہیں، عمران بھائی کے بغیر مزہ نہ آئے گا۔ جیو، عمران خوش ہو کر بولا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سریا سے بدل لوں، کاش تم میری بہن ہوتی۔ یہ نکچڑی سریا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ خود نکچڑے، آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ سریا بگڑ کر بولی۔ دیکھ رہی ہو، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میں بتاؤں؟ جمیلہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے، میں یاد دلا دوں گی۔ اور اگر بھول گئی تو ویسے تو کوئی راہگیر ہی اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ سریا کچھ کھینچی کھینچی سی نظر آنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک موٹر سائیکل پورٹیکو میں آ کر رکی، جس پر ایک سے سلیقے دار بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہلو فیاض، عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا۔ ہلو عمران، مائی لینڈ، تم کہاں جا رہے ہو؟ موٹر سائیکل سوار بولا، لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ او معاف کیجیے گا لیکن یہ کام ضروری ہے، عمران جلدی کرو۔ عمران اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی فاٹک سے گزر گئی۔ دیکھا تم نے؟ سریا اپنا نچلا ہونٹ دبا کر بولی۔ یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا سپرنٹینڈنٹ فیاض۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اسے بھائی جان جیسے خپتی آدمی سے ایسی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے۔ عمران بھائی دلچسپ آدمی ہے، جمیلہ نے کہا۔ بھائی، کم سے کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کو عقل مند ہی سمجھتا ہے، سریا منہ بگاڑ کر بولی۔ مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے، سریا کی نئی سہیلی نے کہا، اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی۔ عمران صورت سے خفتی نہیں لگتا تھا، خوبصورت اور دلکش نوجوان تھا، عمر 27 کے لگ بھگ رہی ہوں گی، سوگھڑ اور صفائی پسند تھا، تندرستی اچھی اور جسم کثرتی تھا۔ اپنے شہر کی یونیورسٹی سے MSc کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈائریکٹریٹ لے کر واپس آیا تھا۔ اس کا باپ رحمان گپتچر وبھاگ میں ڈائریکٹر جنرل تھا۔ انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے، لیکن عمران نے پرواہ نہیں کی۔ کبھی وہ کہتا کہ میں سائنٹیفک انسٹرومنٹ کی تجارت کروں گا، کبھی کہتا کہ اپنا انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا۔ بہرحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ پورا گھر اس سے پریشان تھا۔ انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا، اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے الو بنایا کرتے تھے، اسے اچھی طرح لوٹتے، اس کی جیب سے 10 کے نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتہ تک نہ چلتا۔ باپ تو اس کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں رہتا تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا۔ اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود رحمان صاحب اس سے پریشان آ گئے تھے۔ پاگل وہ اسی وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہو، سریا بولی۔ 2-4 گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑے تو پتہ چلے۔
کیا کاٹنے دوڑتے ہیں؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا۔ اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا، ثریا منہ سکوڑ کر بولی۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل فراٹے بھر رہی تھی اور عمران کیریئر پر بیٹھا بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ شلوار کا لٹھا، شکوار کا بوسکا، لٹھی کیا تھا؟ لا حول ولا قوت، بھول گیا۔ رکو یار رکو، شاید فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ بھول گیا، عمران بولا۔ کیا بھول گئے؟ کچھ غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ فیاض جھنجلا کر بولا۔ یار کم سے کم مجھے تو الو نہ بنایا کرو، شاید میں غلط بیٹھا ہوا ہوں، عمران کیریئر سے اترتا ہوا بولا۔ جلدی ہے یار، فیاض نے گردن جھٹک کر کہا۔ عمران اس کی پیٹھ سے پیٹھ ملائے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ بس چلو ٹھیک ہے، خدا کی قسم تنگ کر مارتے ہو، فیاض اکتا کر بولا۔ کون سی مصیبت آ گئی؟ عمران بھی جھنجھلانے لگا۔ مجھے بھی تماشا بناؤ گے؟ سیدھے بیٹھو نا۔ تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوں؟ مان جاؤ پیارے، فیاض خوشامد کے لہجے میں بولا۔ لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، منہ کے بل گرو گے سڑک پر۔ اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بس اور لاچار، عمران نے درویشوں کے انداز میں کہا۔ خدا سمجھے تم سے، فیاض نے دانت پیس کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ اس کا منہ پشچم کی طرف تھا اور عمران کا منہ پورب کی طرف، اور عمران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو۔ راہگیر انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دیکھو یاد آ گیا نا، عمران بولا، سلوار کا لٹھا اور قمیض کی بوسکی۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ عمران تم مجھے احمق سمجھتے ہو، فیاض نے جھنجلا کر کہا۔ کم سے کم میرے سامنے تو اس خپتی پن سے باز آ جایا کرو۔ تم خود ہوگے خپتی، عمران برا مان کر بولا۔ آخر اس ڈھونگ کا کیا فائدہ؟ ڈھونگ؟ ارے کمال کر دیا۔ اوفو، اس لفظ روم پر مجھے وہ بات یاد آ گئی جسے اب سے 1 سال پہلے یاد آنا چاہیے تھا۔ فیاض کچھ نہ بولا، موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی رہی۔ ہائے، عمران تھوڑی دیر بعد بولا، یہ موٹر سائیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ ہٹو بچوں، میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ فیاض نے موٹر سائیکل روکی اور جھیپتے ہوئے انداز میں راہگیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا، پھر خود بخود رک گئی۔ عمران اترتا ہوا بڑبڑایا، پھر جلدی سے بولا، لا حول ولا قوت، اس کا ہینڈل پیچھے ہے، اب موٹر سائیکل بھی الٹی بننے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تنگ تم کر رہے ہو یا میں؟ الٹی موٹر سائیکل پر لیے پھرتے ہو، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ چلو بیٹھو، فیاض اسے کھینچتا ہوا بولا۔ موٹر سائیکل پھر چل پڑی۔ اب تو ٹھیک چل رہی ہے، عمران بڑبڑایا۔ موٹر سائیکل شہر سے نکل کر ویرانے کی طرف جا رہی تھی اور عمران نے ابھی تک یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ اور مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، فیاض بولا۔ لیکن آج کل میں بالکل غریب ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا، تو کیا میں تم سے ادھار مانگنے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں، میں یہی سمجھ رہا تھا۔ ارے باپ رے، پھر بھول گیا۔ لٹ مار کا پاجامہ اور قمیض، لا حول ولا قوت، بوس کا۔ شٹ اپ عمران، یو فول، فیاض جھنجلا اٹھا۔ عمران، کیپٹن فیاض کی ٹھنڈی سانس لے کر اسے مخاطب کیا۔ ہاں، تم آخر دوسروں کو بیوقوف کو کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہاں، ارے باپ رے، یہ جھٹکے، یار ذرا چکنی زمین پر چلاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اب یہ ساری حماقتیں ختم کر کے کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ ڈھنگ؟ لو یار، ڈھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہنم میں جاؤ، فیاض جھنجلا کر بولا۔ اچھا، عمران نے بڑی آگیا کاریتا سے گردن ہلائی۔ موٹر سائیکل ایک لمبی چوڑی عمارت کے سامنے رک گئی جس کے فاٹک پر 3-4 وردی دھاری کانسٹیبل نظر آ رہے تھے۔ اب اترو بھی، فیاض نے کہا۔ میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے، عمران اترتا ہوا بولا۔ میں اس وقت ایک دیہاتی علاقے میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہاں بس یہی ایک عمارت اتنی بڑی تھی، ورنہ اس بستی میں قسم قسم کے کچے مکان ہیں۔ اس عمارت کی بناوٹ پرانے ڈھنگ کی تھی۔ چاروں طرف سرخ رنگ کی لاخوری اینٹوں کی اونچی دیواریں تھیں اور سامنے ایک بہت بڑا فاٹک تھا جو غالباً دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا۔
کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اب عمران نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لایا ہے۔ دونوں ایک بڑے دالان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آ گئے۔ اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدا اس کے رشتہ داروں پر رحمت کرے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا، فیاض جھنجلا کر بولا۔ کفن دفن کے لیے چندہ وہاں بھی مانگ سکتے تھے، آخر اتنی دور کیوں گھسیٹ لائے؟ یار عمران، خدا کے لیے بور نہ کرو، میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر پیارے 5 روپے سے زیادہ نہ دے سکوں گا، ابھی مجھے لٹھی کا بوسکا خریدنا ہے۔ کیا لٹھی؟ لو یار، پھر بھول گیا، کیا مصیبت ہے؟ فیاض چند لمحے کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر بولا، یہ عمارت پچھلے 5 برسوں سے بند رہی ہے، کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں اسے عجوبہ مان لیتا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، میں شروع سے ہی رنجیدہ ہوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ رنجیدہ نہیں، سنجیدہ، فیاض پھر جھنجلا کر بولا۔ عمران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، 3 زخم۔ فیاض اسے موڑ میں آتے دیکھ کر کچھ نشچنت سا نظر آنے لگا۔ پہلے پوری بات سن لو، فیاض نے اسے مخاطب کیا۔ ٹھہرو، عمران جھکتا ہوا بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، پوری بات سنانے کے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے بارے میں تم کیا کیا بتا سکتے ہو؟ آج دن کے 12 بجے یہ دیکھی گئی، فیاض نے کہا۔ میں زیادہ عقل مندی کا جواب نہیں چاہتا، عمران ناک سکوڑ کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر 3 وار کیے ہیں۔ اور کچھ؟ عمران اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کیا؟ فیاض بولا۔ مگر شیخ چلی دویم یعنی علی عمران SSC PhD کا خیال کچھ اور ہے۔ کیا؟ سن کر مجھے الو سے ہی احمق بٹا 2 سمجھنے لگو گے؟ ارے یار کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ اچھا سنو، قاتل نے پہلا وار کیا، پھر پہلے زخم سے 5-5 انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا اور تیسرا وار کیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بالکل سیدھے میں رہے، نہ ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر۔ کیا بکتے ہو؟ فیاض بڑبڑایا۔ ناپ کر دیکھ لو میری جان، اگر غلط نکلے تو میرا قلم سر کر دینا۔ ہاں شاید میں غلط بول گیا، میرے قلم پر سر رکھ دینا، عمران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور پھر جھک کر زخموں کے بیچ کا فاصلہ ناپنے لگا۔ فیاض اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ لو، عمران نے اس تنکے کو پکڑاتے ہوئے بولا، اگر یہ تنکا 5 انچ کا نہ نکلے تو کسی کی داڑھی تلاش کرنا۔ مگر اس کا مطلب، فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا، اس کا مطلب یہ کہ قاتل اور مقتول دراصل عاشق اور معشوق تھے۔ عمران پیارے، ذرا سنجیدگی سے، یہ تنکا بتاتا ہے کہ یہی بات ہے، عمران نے کہا، اور اردو کے پرانے شاعروں کا بھی یہی خیال ہے۔ کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو، 2-4 شعر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن میں میرے خیال کی تائید ہو جائے گی۔ چلو ایک شعر سن ہی لو۔ موچ آئے نہ کلائی میں کہیں، سخت جا ہم بھی بہت ہے پیارے۔ بکواس مت کرو، اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو، فیاض بگڑ کر بولا۔ فاصلہ تم نے ناپ لیا، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ ذرا سوچو تو، عمران پھر بولا، ایک عاشق ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے قتل کرے، کیما بنا کر رکھ دے یا ناپ ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے۔ یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ بھی نہیں، لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی سے جدوجہد کرنی پڑی ہو۔ بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چپ چاپ بیٹھ کر اس نے کہا، جو مزاج یار میں آئے۔ پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران سوچنے والے انداز میں سر ہلا کر بولا۔ ویسے اب تم پوری غزل سنا سکتے ہو، مقطع میں عرض کر دوں گا۔ فیاض تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ عمارت تقریباً 5 سال سے خالی رہی ہے۔ ویسے ہر وقت ہر جمعے کی رات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے کھولا جاتا ہے۔
کیوں؟ یہاں دراصل ایک قبر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے، چنانچہ ہر جمعرات کو ایک شخص اسے کھول کر قبر کی صاف صفائی کرتا ہے۔ چڑھاوے وغیرہ چڑھتے ہوگے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جن لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی تعلقات ہے۔ انہوں نے ایک آدمی اسی لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعرات قبر کی دیکھ بھال کر دیا کرے۔ یہ لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ بہرحال آج دوپہر کو جب وہ یہاں آیا تھا تو اس نے یہ لاش دیکھی تھی۔ تالا بند تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی، اور پھر یہاں اس قسم کے نشان نہیں مل سکے جس کی بنا پر کہا جا سکتا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو۔ تو پھر یہ لاش آسمان سے ٹپکی ہوگی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی شہید کی مدد طلب کرو جس کی قبر پھر بہکنے لگے، فیاض نے کہا۔ اس عمارت کے مالک کون ہے اور کیسے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہی میرے پڑوس والے جج صاحب، فیاض بولا۔ ہائے، وہی جج صاحب؟ عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ہونٹ چاٹنے لگا۔ ہاں وہی یار، سنجیدگی سے، خدا کے لیے، تب تک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عمران مایوس انداز میں سر ہلا کر بولا۔ کیوں؟ تم نے میری مدد نہیں کی؟ میں نے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ خود غرض ہو نا، بھلا تم میرے کام کیوں آنے لگے؟ ارے تو بتاؤ نا، میں واقعی نہیں سمجھا۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ بکو مت، ہر سمے بے تکی باتیں۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو شاید تم اندھے ہو۔ کیوں؟ اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسی لیے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اور میرے کتے کو ایک نظر سے دیکھیں گی۔ یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، پہلے تم وعدہ کرو۔ عمران بولا۔ اچھا بابا، میں ان سے کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے سچ مچ اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ لو یار، پھر بھول گیا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی اسی کا تذکرہ کیا تھا۔ چلو چھوڑو، کام کی بات کرو۔ نہیں، اسے یاد ہی آج جانے دو، ورنہ مجھ پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ جائے گا۔ عشق، فیاض منہ بنا کر بولا۔ جیو، شاباش، عمران نے اس کی پیٹھ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ اچھا، آپ یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں؟ نہیں نہ تو وہ اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جج صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہے، یعنی کسی نے اسے پہچانا نہیں؟ نہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے؟ کوئی نہیں، مگر ٹھہرو، فیاض ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا تھیلا تھا۔ یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ملا تھا، فیاض نے کہا۔ عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا معائنہ کرنے لگا۔ کسی بڑئی کے اوزار، اس نے کہا۔ اگر یہ مقتول ہی کے ہے تو ویسے اس شخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑئی معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتھیلی میں کھردرا پن نہیں ہے۔ یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگ ساز کے ہو سکتے ہیں، عمران بولا۔ ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی، فیاض نے کہا۔ ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی امید رکھنا عقل مندی نہیں، عمران ہنس کر بولا۔ اس کے زخموں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، فیاض نے کہا۔ اگر تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تو میں ان زخموں کو بھی دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ جج صاحب کی لڑکی، عمران کس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس مکان کی ایک کنجی جج صاحب کے پاس ضرور رہتی ہوگی۔ ہاں، ان کے پاس بھی ہے یا تھی؟ یہ تو میں نے پوچھا نہیں، پھر پوچھ لینا۔ اب لاش کو اٹھواؤ، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں زخموں کی گہرائیوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسرے سے برابر ہوئی تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے۔ کیوں فضول بکواس کر رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران SSC PhD کی خدمت حاصل کرنا، ورنہ کوئی کیا نہیں۔ ذرا بتاؤ تو میں کون سا لفظ بھول رہا ہوں؟ ضرورت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیتے رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ پوری عمارت کا چکر لگا دینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹ آیا۔ ہاں بھائی، جج صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کے حالات بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی ہے، جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی ہے۔
کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھائی دیا، لیکن یہاں ہے، پوچھ لوں گا۔ اور کنجی کے بارے میں بھی پوچھ لینا، اگر وہ محبوبہ یکچشم مل جائے تو اسے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی ہوگی، کیونکہ تیرے نیم کش اکلوتی آنکھ کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ فیاض نے کہا۔ یار بڑے احسان فروش، شاید پھر بھول گیا کہ کون سا لفظ ہے۔ فراموش، جیو، ہاں تو بڑے احسان فراموش ہو، اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ کچھ بتایا ہی نہیں۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض نے عمران کو اپنے گھر بلایا۔ حالانکہ کئی بار کے انوبھو نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ عمران وہ نہیں ہے جو ظاہر کرتا ہے، نہ وہ احمق ہے اور نہ خپتی، لیکن پھر بھی فیاض نے اسے موڈ میں لانے کے لیے جج صاحب کی کانی لڑکی کو بھی بلا لیا تھا۔ حالانکہ وہ عمران کی اس حرکت کو بھی مذاق ہی سمجھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ تھوڑی تو تفریح ہی رہے گی۔ اس کی بیوی بھی عمران سے اچھی طرح پریچت تھی، اور جب فیاض نے اسے اس کے عشق کی داستان سنائی تو ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ فیاض اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور جج صاحب کی ایک آنکھ والی لڑکی رابعہ بھی موجود تھی۔ ابھی تک نہیں آئے عمران صاحب؟ فیاض کی بیوی نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وقت ہے؟ فیاض نے کہا۔ 7:30، بس 2 منٹ بعد اس کمرے میں ہوگا، فیاض مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ یہ کیسے؟ بس اس کی ہر بات عجیب ہوتی ہے، وہ اسی قسم کا وقت طے کرتا ہے۔ اس نے 7:32 پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہمارے بنگلے کے قریب ہی کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوگا۔ عجیب آدمی معلوم ہوتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ عجیب ترین کہیے، انگلینڈ سے سائنس میں ڈائریکٹریٹ لے کر آیا ہے، لیکن اس کی حرکتیں وہ بھی دیکھ لیں گی۔ اس صدی کا سب سے عجیب آدمی ہے۔ لیجئے، شاید وہی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فیاض اٹھ کر آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عورتوں کو دیکھ کر وہ ذرا جھکا اور پھر فیاض سے ہاتھ ملانے لگا۔ شاید مجھے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ آج موسم بڑا خوشگوار رہا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ فیاض کی بیوی ہنسنے لگی اور رابعہ نے جلدی سے کالے شیشے والی اینک لگا لی۔ آپ سے ملیے، آپ مس رابعہ سلیم ہیں، ہمارے پڑوسی جج صاحب کی صاحبزادی ہے، اور آپ مسٹر علی عمران، میرے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحبزادے۔ بڑی خوشی ہوئی، عمران مسکرا کر بولا۔ پھر فیاض سے کہنے لگا، تم ہمیشہ گفتگو میں غیر ضروری الفاظ ٹھوستے رہتے ہو جو بہت برے لگتے ہیں۔ رحمان صاحب کے صاحبزادے، دونوں صاحبوں کا ٹکراؤ برا لگتا ہے، اس کے بجائے رحمان صاحب کے جادے یا صرف رحمان زادہ کہہ سکتے ہیں۔ میں لٹریری آدمی نہیں ہوں، فیاض مسکرا کر بولا۔ دونوں خواتین بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر رابعہ نے جھک کر فیاض کی بیوی سے کچھ کہا اور وہ دونوں اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ بہت برا ہوا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا؟ شاید وہ باورچی خانے کی طرف گئی ہے، فیاض نے کہا۔ باورچی کی مدد کے لیے آج کوئی نہیں ہے۔ تو کیا تم نے اسے بھی بلایا ہے؟ ہاں بھائی، کیوں نہ بلاتا، میں نے سوچا کہ اس بہانے سے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے۔ مگر مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ آخر اسے دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ہے؟ اپنا نقص چھپانے کے لیے۔ سنو میاں، 2 آنکھوں والیاں مجھے بہت مل جائے گی، یہاں تو معاملہ صرف ایک آنکھ کا ہے۔ ہائے کیا چیز ہے، کسی طرح اس کا چشمہ اترواؤ، ورنہ میں کھانا کھائے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ بکو مت، میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ عجیب آدمی ہو، بیٹھو۔ فیاض نے اسے دوبارہ بیٹھا لیا۔ چشمہ اترواؤ، میں اس کا قائل نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور اچھی طرح سے دیدار بھی نصیب نہ ہو۔ ذرا آہستہ بولو، فیاض نے کہا۔ میں تو ابھی اس سے کہوں گا۔ کیا کہو گے؟ فیاض بوکھلا کر بولا۔ یہی جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ یار خدا کے لیے، کیا برائی ہے اس میں؟ میرے سخت غلطی کی، فیاض بڑبڑایا۔ واہ، غلطی تم کرو اور بھگتو میں؟ نہیں فیاض صاحب، میں اس سے کہوں گا کہ براہ کرم چشمہ اتار دیجئے، مجھے آپ سے مرمت ہو گئی ہے۔ مرمت؟ شاید میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، بولو بھائی، کیا ہونا چاہیے؟ محبت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیو، محبت ہو گئی ہے تو وہ اس پر کیا کہے گی؟ چاٹا مار دے گی، فیاض جھنجلا کر بولا۔ فکر نہ کرو، میں چاٹے کو چاٹے پر روک لینے سے کہ آرٹ سے بخوبی واقف ہوں۔ طریقہ وہی ہوتا ہے جو تلوار پر تلوار روکنے کا ہوا کرتا ہے۔
یار خدا کے لیے کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا، عقل مندی کی بات کرنا ایک احمق کی کھلی توہین ہے۔ اب بلاؤ نا، دل کی جو حالت ہے بیان کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی کر سکتا۔ وہ کیا ہوتا ہے جدائی میں؟ بولو نا یار، کون سا لفظ ہے؟ میں نہیں جانتا، فیاض جھنجلا کر بولا۔ خیر ہوتا ہوگا کچھ، ڈکشنری میں دیکھ لوں گا۔ ویسے میرا دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کے درمیان دھوپ کا چشمہ حائل ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ چند لمبی خاموشی رہی۔ عمران میز پر رکھے ہوئے گلدان کو اس طرح گھورتا رہا جیسے اس نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی ہو۔ آج کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہے، فیاض نے کہا۔ ضرور معلوم ہوئی ہوں گی، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا ہلا کر بول رہا تھا۔ مگر نہیں، پہلے میں تمہیں ان زخموں کے بارے میں بتاؤں۔ تمہارا خیال صحیح نکلا، زخموں کی گہرائی بالکل برابر ہے۔ کیا تم خواب دیکھ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیوں ان زخموں کی بات کر رہے ہو؟ دیکھو عمران، میں احمق نہیں ہوں۔ پتہ نہیں، جب تک 3 گواہ نہ پیش کرو یقین نہیں آ سکتا۔ کیا تم کل والی لاش بھول گئے؟ لاش؟ ارے ہاں، یاد آیا۔ اور وہ 3 زخم برابر نکلے؟ ہاں۔ آپ کیا کہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ سنگو آہنر بے نیازے غم نہیں، دیکھ دیوارے در سے سر نہ مار، عمران نے گنگنا کر تان ماری اور میز پر طبلہ بجانے لگا۔ تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے، فیاض اکتا کر بے دلی سے بولا۔ اس کا چشمہ اتروا دینے کا وعدہ کرو تو میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ کوشش کروں گا بابا، میں نے اسے ناحق بلایا۔ دوسری بات یہ کہ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ شاید آدھا گھنٹہ۔ وہ ایک نوکر بیمار ہو گیا ہے۔ خیر، ہنا جج صاحب سے کیا بات ہوئی؟ وہی بتانے جا رہا تھا، کنجی ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ عمارت انہیں وراثت میں نہیں ملی تھی۔ پھر؟ عمران دھیان اور دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ دراصل ان کے ایک دوست کی ملکیت تھی اور اس دوست نے ہی اسے خریدا تھا۔ ان کی دوستی بہت پرانی تھی، لیکن روزگار کی فکر نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ آج سے 5 سال پہلے اچانک جج صاحب کو اس کا ایک خط ملا جو اسی عمارت سے لکھا گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور شاید وہ زندہ نہ رہ سکے، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے ان سے بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہے۔ تقریباً 15 سال بعد جج صاحب کو اس دوست کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تھا۔ ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا، بہرحال وہ وقت پر پہنچ نہ سکے۔ ان کے دوست کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ تنہا ہی رہتا تھا۔ ہاں، تو جج صاحب کو بعد میں معلوم ہوا کہ مرنے والے نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام پر کر دی تھی، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اور اس کمرے کے پلاسٹر کے بارے میں پوچھا تھا؟ جج صاحب نے اس سے لا علمی ظاہر کی۔ البتہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں ہوئی تھی۔ قتل؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قدرتی موت۔ گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ عرصہ سے بیمار تھا۔ اس نے اس عمارت کو کس سے خریدا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ آخر اس سے کیا بحث؟ تم عمارت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ محبوبہ، یک چشم کے والد بزرگوار سے یہ بھی پوچھو۔ ذرا آہستہ، عجیب آدمی ہو، اگر اس نے سن لیا تو؟ سننے دو، ابھی میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کروں گا۔ یار عمران، خدا کے لیے کیسے آدمی ہو تم؟ ایسی باتیں مت کرو، عمران بولا۔ ذرا جج صاحب سے وہ کنجی مانگ لاؤ۔ اوہ، کیا ابھی اور اسی وقت؟ فیاض اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں خواتین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ کہاں گئے؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ شراب پینے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ فیاض کی بیوی منہ پھاڑ کر بولی، پھر ہنسنے لگی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی سی پیتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایک ٹونک ہے۔ ٹونک کی خالی بوتل میں شراب رکھنا مشکل نہیں۔ لڑانا چاہتے ہیں؟ فیاض کی بیوی ہنس پڑی۔ کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ عمران نے رابعہ سے کہا۔ جی نہیں، رابعہ نروس نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، فیاض کی بیوی جلدی سے بولی۔ عادت ہے، تیز روشنی برداشت نہیں کر ہوتی، اسی لیے یہ چشمہ۔ اوہ اچھا، عمران بڑبڑایا۔ میں ابھی کیا سوچ رہا تھا؟ آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاض کی بیوی بڑی فوہڑ ہے، ابھی تک کھانا بھی تیار نہ ہو سکا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں، سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا۔
ہو سکتا ہے میں ابھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں. میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں. مجھے معلوم ہے. فیاض کی بیوی مسکرائی. مطلب یہ کہ اگر میں کوئی حماقت کر بیٹھوں تو بلا تکلف ٹوک دیجیے گا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فیاض واپس آ گیا. کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا. بس ذرا سی. فیاض نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور عمران کے انداز سے بھی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاض کو کہاں بھیجا تھا. تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا. کھانے کے دوران عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. سب نے دیکھا لیکن کسی نے نہیں پوچھا. خود فیاض جو عمران کی رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا کچھ نہ سمجھ سکا. فیاض کی بیوی اور رابعہ تو بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی. آنسو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے بھی ان آنسوؤں کا علم نہ ہو. آخر فیاض کی بیوی سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ پوچھ بیٹھی. کیا کسی چیز میں مرچ زیادہ ہے؟ جی نہیں تو پھر یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آنسو؟ کہاں؟ عمران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا. لا حول ولا قوت. شاید وہی بات ہو. مجھے قطعی احساس نہیں ہوا. کیا بات؟ فیاض نے کہا. دراصل مرغ مسلم دیکھ کر مجھے اپنے عزیز کی موت یاد آ جاتی تھی. کیا؟ مرغ مسلم دیکھ کر؟ فیاض کی بیوی حیرت سے بولی. جی ہاں. بھلا مرغ مسلم دیکھ کر کیوں؟ دراصل ذہن میں دوزخ کا تصور تھا. مرغ مسلم دیکھ کر آدمی کے مسلمان کا خیال آ گیا. میرے ان عزیز کا نام اسلم ہے. مسلمان پر اسلم آ گیا. پھر ان کی موت کا خیال آیا. پھر سوچا کہ اگر وہ دوزخ میں پھینکے گئے تو اسلم مسلمان. معاذ اللہ. عجیب آدمی ہو. فیاض جھنجلا کر بولا. اس کے صاحب کی لڑکی رابعہ بے تحاشا ہنس رہی تھی. کب انتقال ہوا ان کا؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا. ابھی تو نہیں ہوا. عمران نے سادگی سے کہا. یار مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سچ میں پاگل نہ ہو جاؤ. نہیں, جب تک کوکو کولا بازار میں موجود ہے میں پاگل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فیاض نے اس سے کب پوچھا. پتہ نہیں, بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں. کھانا ختم ہو جانے کے بعد بھی شاید جج صاحب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی لیکن فیاض کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا لے گئی. شاید فیاض نے اشارہ کر دیا تھا. اس کے جاتے ہی فیاض نے عمران کو کنجی پکڑا دی اور عمران تھوڑی دیر اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا. ابھی حال ہی میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے. اس کے سوراخ کے اندر موم کے ذرے ہے. موم کا سانچہ, سمجھتے ہو نا؟